बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम माजरत ख्वाह है। असल में राजा साहब ने राबिता किया कि मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी बात करना चाहता हूँ, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा लेट शुरू हुआ है, तो उस पर हम आपसे माजरत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके आने का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप लोग तशरीफ़ ले आए। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप सबको पता है। एक तो हमारी पार्टी, हमारी क़यादत ने फ़ैसला किया है कि सूबे में हम तब्दीली लाए, जो हमारा आईनी और कानूनी और जमहूरी हक़ है, कि क्योंकि इस सूबे का मैंडेट हमारी पार्टी के साथ है और हम क़यादत जब भी जिसको किसी को चेंज करना चाहती है उसकी सवाबदीद है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले अली अमीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने अपनी क़यादत के कहने पे 1 मिनट ज़ाया नहीं किया और जैसे उसको हुक्म मिला उसने उस पर अमल किया। मैं सुहेल अफरीदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पार्टी ने उस पर एतमाद का इज़हार किया। इंशाअल्लाह ताला पार्टी उसको फुली सपोर्ट करेगी, हमारी सपोर्ट उसके साथ होगी और इंशाअल्लाह ताला वो वज़ीर आला हो के बेहतरीन टीम बनाएगी। और जो कमियाँ खामियाँ अगर हमसे हुई है तो इंशाअल्लाह ताला हमारी यही कोशिश होगी कि नई हुकूमत में हम उसको दूर करेंगे। मैं इस फैसले को खुशाइन कहता हूँ। और एक तरफ जिस तरह बात हुई कि फाटा के लोगों के रियासत से, हुकूमत से, पार्टियों से गिले थे, शिकवे थे कि कभी फाटा में इस तरह की क़यादत नहीं आई। पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये महसूस किया कि फाटा का दर्द जो है वो फाटा के लोगों में, उसके दिल में ज़्यादा होगा बनिस्बत बाकी पाकिस्तान के। तो पार्टी ने इसी बुनियाद पे फ़ैसला किया कि हमारा जो आने वाला चीफ मिनिस्टर होगा इसका ताल्लुक़ फाटा से हो, क्योंकि फाटा के लोगों को फाटा के मसाइल का पता है और फाटा के लोगों के साथ उसका हल है। तो इंशाअल्लाह ताला सारी मैं जिस तरह फाटा के जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सारे लोगों को आपने देखा कि लोगों ने खुशियाँ मनाई। ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई के वर्कर ने खुशियाँ मनाई, बाकी पार्टियों ने। और अभी भी इंशाअल्लाह ताला फाटा की क़यादत भी आज उसका है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम उसके हक़ में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने फाटा पे एतमाद का इज़हार किया। तो अभी जो ख़बरें हम सुन रहे हैं, जो जिस तरह हुकूमत के मिनिस्टर बात कर रहे हैं, जिस तरह इदारों के लोग बात कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि शायद इदारे और फेडरल हुकूमत उसके रोकने की कोशिश करेंगे। उसकी यही कोशिश है कि हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो जिस तरह जमहूरी तरीके से इलेक्ट हो रहा है ताकि उसमें रोड़े अटकाए। तो पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और ये पार्टी का हक़ है कि किस पे एतमाद करे। और ये पार्टी जब उस पर एतमाद करती है तो किसी दूसरे का ये हक़ नहीं बनता कि वो उस पर एतराज़ करे। इससे जो फाटा में महरूमियाँ हैं, जो गिले हैं, वो मज़ीद बढ़ेंगे। फाटा के लोग ये समझेंगे कि रियासत हमें हमारा हक़ नहीं देता, रियासत को हमारी पोजीशन पे एतराज़ होता है और आजकल जो उसकी किरदार किसी की कोशिश करता है हम तो पहले उसकी मजम्मत करते हैं। वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो एक ईमानदार बंदा है, वो जो है उसका माजी जो है उसकी हम गवाही देते हैं कि वो साफ़ सुथरा है। तो अगर अभी तक उसमें कोई इशू नहीं था और अभी जब उसको हमने चीफ मिनिस्टर नामजद किया और इस तरह उसकी किरदार कशी की जाती है तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम अपने पार्टी के सारे हमारे जितने भी लोग हैं, हमारी क़यादत है, हमारे वर्कर हैं, हम सुहेल अफरीदी साहब के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उसको चीफ मिनिस्टर बना के उसको यकीनी बनाएंगे। इंशाअल्लाह मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी कल जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई, इंशाअल्लाह ताला हमारे 92 के 92 मेंबरान इंशाअल्लाह ताला सुहेल अफरीदी को वोट देंगे। इसके अलावा मेरे दूसरी पार्टियों से भी राबिता है और रिस्पांस बहुत अच्छा है दूसरी पार्टियों का भी। हमारी यही कोशिश होगी कि बाकी पार्टी भी उसको सपोर्ट करे और हम कंसेंसस से उसको जो है KPK का वज़ीर आला बनाए। हमारा एक कल्चर है, हम एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन फिर भी जब इस तरह की बात होती है तो मैं उन अनासर को बताना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ था तो KPK के अवाम ने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया।
ہم بھی ریاستی جبر برداشت کیا، ہم نے ریزسٹ کیا، ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا اور ہم اسمبلیوں میں آئے۔ تو میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، اس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکومت کا تحفظ کریں گے۔ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے جس طرح آپ دوسرے صوبوں میں استعمال کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ کسی صورت ہم آپ کو انشاءاللہ یہ کرنے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ہم ہر حد سے جو ہے ہر حد تک جائیں گے، یہ کیونکہ یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ اور جس طرح راجہ صاحب نے کہا، ہم جو ریسنٹلی جو واقعات ہوئی یا اس سے پہلے ہوئے، ہم ان تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ریاست کے تحفظ کے لیے، ریاست کے جغرافیائی حدود کی تحفظ کے لیے شہید ہوتے ہیں۔ ہم اس کے احسان مند ہیں اور اس کی قربانیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ہم ان شہیدوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو آئین کی حکمرانی کے لیے، جو قانون کی حکمرانی کے لیے اپنے جان دیتے ہیں۔ جو سیاسی ورکر ہمارے شہید ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی اسی طرح شہید سمجھتے ہیں اور کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں۔ تو یہی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی اس ملک کے آئین کے لیے جان دے، جو اس کے جو ہے سرحدوں کے تحفظ کے لیے جان دے، ہم سب نے متفقہ طور پر اس کو شہید ماننا ہے۔ اس کی قربانیوں کو ہم نے قدر کی نظر سے جو ہے دیکھنی ہے۔ ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ ہم شاید جو ہے طالبان کے سپورٹر ہے یا ہم دہشت گردی کے سپورٹر ہے، تو میں صرف اسی پہ نظر ڈالنے کے لیے، نہ تو اسامہ بن لادن جو ہے بنگالہ سے گرفتار ہوا، نہ اس کے حدود سے گرفتار ہوا۔ میں آپ کو جو موجودہ وزیر اعظم ہے، آپ سب کو یاد ہونا چاہیے، جب ANP کی یہاں حکومت تھی اور یہاں پر دہشت گردی کے واقعات تھے، تو یہ موصوف جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اسی ٹائم اس نے کہا تھا کہ میں تو طالبان کو سپورٹ کرتا ہوں، تو آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں تو آپ پنجاب میں جو ہے اس طرح کی واقعات نہ کریے۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ وزیر اعظم جو ہے اس نے یہ کہا تھا، یہی وزیر اعظم کی پارٹی نے اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ فنڈ لیا تھا۔ جب یہاں پر افغانستان کا جنگ ہو رہا تھا اور یہاں پر PPK کی قیادت چیخ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھے، تو ہمارا تو کوئی کردار نہیں تھا اس جنگ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا کردار تو نہیں تھا، یہ فیصلہ تو ہمارا نہیں تھا، ان لوگوں کا تھا جو اس وقت جو اقتدار میں تھے، جو اختیار میں تھے۔ ہمارا تو اس میں کبھی رول نہیں رہا۔ آپ اگر دیکھیں یہاں پر اگر صوفی محمد کی پارٹی وہ تحریک شروع ہو گئی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کون چاہتے تھے کہ دیر میں جماعت اسلامی کو کمزور کیا جائے۔ سب کو پتا ہے کہ کس نے سپورٹ کیا، کس طرح اس کی تحریک بنی، کس طرح اس کی جو ہے کون وسائل دیتے تھے۔ تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، آپ سب گواہ ہے، آپ سب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جب نصر اللہ بابر صاحب سب نے سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں FC کمانڈر تھا تو اسی ٹائم جو ہے ہم ان مجاہدین کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ اس ٹائم تو افغانستان کی جنگ نہیں چڑھی تھی، تو وہ کون تھے؟ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے 22 بڑے آپریشن ہو گئے جس میں لوگ بے گھر ہو گئے، وہی لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ اب ہمیں بتا دے کہ اس میں کتنی ہم نے کامیابیاں حاصل کی اور اس کا اثر کیا ہوا۔ ابھی کل ہمیں بتایا گیا کہ اس 1.5-2 سال میں 2400 آپریشن ہوئے، چھوٹے آپریشن ہوئے۔ آپ 14,500 آپریشن کو کہہ رہے کہ 14,000، شاید میں غلط سنا میں نے، 14,000 آپریشن ہو گئے۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ اتنے 14,000 آپریشن کے بعد دہشت گردی کم ہو گئی کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی بالکل اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن ہم جو اداروں پہ لگاتے ہیں، ہم انٹیلیجنس اداروں پہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس بیس ہو، اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اس میں اس طرح لوگوں کو نکالا نہ جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات سے نفرتیں بڑھتی ہے، اس کی طرح کی واقعات سے لوگوں میں فاصلے بڑھتے ہیں اداروں اور اس پہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی ہم نے چپ کے نہیں کہا تھا، ہم نے کھل کے کہا ہے کہ ہم طالبان سے بات چیت چاہتے ہیں، ہم اس مسئلے کا حل ڈائلاگ سے نکالنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات معلوم کیا جائے کہ کیوں ایک بندہ دہشت گرد بنتا ہے۔ یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے،
پہلے دن سے ہم کر رہے، لیکن پھر بھی آپ سب کو پتا ہے کہ کی پی میں 98% ووٹ ہمیں ملا، باوجود اس کے کہ ہم سے چند سیٹیں آپ سب کو پتا ہے، معلوم ہے کہ ہم سے لی گئی، اس کے باوجود ہماری اس پالیسیوں سے، ہماری اس بات سے کی پی کے عوام نے اتفاق کیا اور ہم پہ اعتماد کیا۔ وہ بھی چاہتے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کی پی کی عوام بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائلاگ کے ذریعے حل آئے۔ آپ اگر ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کے فائدے میں ہو، آئے اس کے مشترکہ بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں، آئے پولیٹیکل لوگوں کو بٹائے، آپ کو شاید ہم کوئی اچھا مشورہ دے سکے، آپ ہمیں کنونس کریں، ہم آپ کو کنونس کر سکتے، یہ اداروں کو ہم اون کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ سمجھ رہے ہم پہ یہ الزام رہا ہے کہ بھی کہہ رہے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ بھائی جان، میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہاں پر جو دوریاں بڑی ہے، یہاں پر جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، جب میں اپنے آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، مجھے لوگ پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کیا وجوہات ہے؟ وجوہات دیکھے کیا وجہ ہے کہ میں جب مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میرے ملک کے ادارے ہیں، یہ کوئی راہ مساعد کے اشارے نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں کل کے یہ بات نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ بنوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو۔ تو آپ مجھے، جب میں یہ چاہتا ہوں تو آپ مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ مانتے ہیں، اور جو اداروں میں بیٹھ کے یا اداروں سے باہر ان کی پالیسیوں سے، ان کی سٹیٹمنٹ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تو آپ اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو۔ مجھے تکلیف ہوتی، کل بھی میں نے یہ بات کی، آپ سب گواہ ہے، یہاں پر 6 ستمبر کی جب ریلیاں نکالی جاتی ہے تو کون وہ لوگ نکالتے ہیں؟ آپ اس کی تصویری دیکھیں، آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، وہی لوگ میرے شہیدوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں جن کی کردار اچھے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ کرمنل ہوں گے وہ 6 ستمبر کی ووٹ گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکر جو ہے یہ شہیدوں کے ووٹ کے، میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جو سوسائٹی میں اچھے نظر سے دیکھے جاتے وہ میرے شہیدوں کی تصویر اٹھائے۔ میری دل میں یہی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اقتدار لے۔ ہاں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ نے آئین نے جو آپ کے حدود متعین کیے آپ اس میں رہے، تو یہ آپ کے بھی فائدے میں ہے، یہ ملک کے بھی فائدے میں ہے، اور یہ ہم سب کے فائدے میں ہے۔ تو یہ میں کل کے کہتا ہوں، تو اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں آپ الگ ہے میں الگ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح ہم سے پہلے بات ہوگی، بنگلہ دیش میں بھی یہ غلطی کی گئی اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا۔ یہ کوئی پنجاب نہیں ہے۔ یہاں پر آپ میرے ساتھ ہے کیا؟ وہاں پر لوگ خوشحال ہے، وہاں پر روزگار ہے، اس کے لیے اور بھی آپشن ہے۔ اگر آپ مجھ سے، نہ میرے پاس روزگار ہے، نہ میرے پاس امن ہے، اب آپ مجھ سے میرا ووٹ کا حق چھینیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں ہر حد تک جاؤں گا۔ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ آپ ایک اور بنگلہ دیش اللہ پاک نہ کرے، آپ ایک اور بلوچستان بنا دیں گے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کی پی کے میں کہ آپ سیف ہاؤس کے مکینوں کو آ کے بٹھا دے ہمارے اوپر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوگا۔ آپ غلط فہمی میں ہے۔ آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایفیڈیوٹ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 92 میں ایک بندہ ٹوٹ کے دکھائے، چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ایک بندہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا۔ اور میں خبردار کر دوں، اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا۔ کی پی کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے۔ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا، اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل لگے، لیکن اگر کوئی دھمکی دینا چاہتا ہے تو پھر کر لے۔ 9 مئی کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا کہ کس حد تک گئے، لیکن عمران خان کا ووٹ نہیں کاٹ سکے۔ دوبارہ کوشش کر لیں، دوبارہ کوشش کریں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر مجھے توڑا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ عمران خان کمزور ہوگا؟ یہ ہم پہ جو اسٹیج پہ بیٹھے جو ہمارے اور قیادت بیٹی ہے، آپ اس کو کمزور کر سکیں گے تو آئے عمران خان صاحب کا ووٹ کم کر سکے۔ عمران خان 3 جنریشن کا لیڈر ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ آپ
اتنی جبر کی، اتنی ظلم کیا، آپ نے بٹو کا نام ختم نہیں کیا. تو عمران خان جو 3 جنریشن کا لیڈر ہے وہ آپ نہیں کم سکتے. ہمارا ہر بچہ جو ووٹ کے قابل ہوتا ہے وہ عمران خان زندہ باد کہتا ہے. ہمارا ہر ورکر کی پی کے میں آپ کو بتا دوں، ورکر تو چھوڑے، ہمارے بچے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو جو چند باتوں میں ایک وہ بات کرتے ہوئے عمران خان کا نام لیتے. آپ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے، آپ کی غلط فہمی ہے. آپ ہمیں بلیک میل تو کر سکتے، آپ ہم پہ تشدد کر سکتے، آپ ہم پہ FIR کر سکتے، آپ ہمیں غدار آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں سے عمران خان نہیں نکال سکتے. آپ نے جتنی وسائل استعمال کی، خان صاحب کی کردار کشی کی، ہم پہ FIR کاٹی، اربوں کے اشتہار دیے، میڈیا پہ پیسے لگائے، لوگوں پہ پیسے لگ گئے، کیا آپ نے نہیں کہا، لیکن عمران خان کو کمزور نہیں کر سکے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے، اور میں امید ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی، باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ سے بھی اپیل ہے، یہ گن اپنے سر نہ لے. ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم ایسے اداروں کے ایسے کام کا حصہ نہ بنے جو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. ہم پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے لیے، ہم حکومت ہمارے لیے، اور ہم تو اچھی پوزیشن میں ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم سے ورکر کی گلے ہوتے، کسی کی ٹرانسفر نہیں ہوتی، ہم تو چاہتے ہیں، ہم حکومت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں لگتی. ہمارے لیے ہم جب 2 حکومتیں خود چھوڑ کے گئے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم جب اسمبلیوں سے نکل گئے تھے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت جائے گی تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا؟ ہماری حکومت ہوگی تو شاید ہم کمزور ہوں گے، لیکن جس دن ہماری حکومت گئی آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اس کو سیریس لے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے ہو اور ہم آپ کے پیچھے ہو. ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں، چلو اگر ہم سے ایشو ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ایشو ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو نکالے، KPK کی باقی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ بیٹھ جائے، ایک حل نکالے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو فیصلہ کنسنسس سے ہو، جو فیصلہ مشاورت سے ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ ڈنڈے کے ذریعے فیصلے کریں. اگر ڈنڈے کے ذریعے فیصلے ہوں گے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کسی صورت جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم اگر پولیٹیکل فیصلہ ہو، سوچ سمجھ سے فیصلہ ہو، آئے ہمیں کنونس کرے، آئے ہم آپ کو کنونس کرتے. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اپنے پسند کے جو ہے میڈیا والوں کو بلائے اور اس سے کے سامنے پریس کانفرنس سے آئے اکٹھے بات کرتے، آئے سب کے سامنے بات کرتے، آئے جرگہ کرتے، آئے ڈائلاگ، جو آپ چاہتے ہیں وہ کرے، ہمیں کنونس کرے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم پہ آپ جو الزام لگاتے ہیں، جس طرح راجہ صاحب نے بات کی، میں بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا. یہاں پر آج جو ہمیں ایک سرکاری افسر کہتا ہے کہ آپریشن حل ہے، اسی طرح کا ایک سرکاری افسر اسی میں بیٹھا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں تھا. آرمی چیف جو ہے وہ جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے وزیر اعظم کا. آرمی چیف اور DGI نے اسپیکر صاحب کی قیادت میں وہ ہو رہی تھی، اس میں یہ کہا تھا، یہ تجویز آئی تھی، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ساری اس میں بیٹھی تھی. اور مجھے یاد ہے، میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں، جب بلاول صاحب نے اس پہ اعتراض کیا کہ ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے، تو جواب کیا آیا؟ مجھے اب بلاول صاحب کہے یا کوئی پیپل پارٹی کا کہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، تو جواب آیا کہ آپ بھی ذوالفقار سے ہو کے اسمبلیوں میں آئے. یہ بات کی جب آپ سے ڈائلاگ ہو گئی، جب آپ سے ڈائلاگ ہو سکتی تو یہ اس کا جواب آیا تھا. تو اسی ٹائم آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا، ہمارا تو کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا. ہم تو چیخ رہے تھے کہ آپ افغانستان کی جنگ میں نہ گئے. آج میں سب سے پہلے اس کی مذمت کرتا ہوں جو وزیر دفاع نے اسمبلی میں کہا، افغانیوں کو جو الفاظ سے پکارا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی افغانستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے. اس پہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی، ہم نے خوشیاں منائی تھی کہ طالبان کی حکومت آئی، وہاں پر سوگ تھا. آج طالبان کی حکومت ہم سے کیوں ناراض ہے؟ آج کیا وجوہات ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہے؟ میں نہیں کہتا کہ سارے افغانی اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، کچھ اچھے ہوں گے، لیکن چند بروں کی وجہ سے سارے افغانستان کی بات نہ کرے. ہم افغانستان کے لوگ، ہم جا کے اس کو ہم نے لے کے آیا تھا، وہ نہیں آنا چاہتے تھے، ہم نے اس کو جا کے لے آئے جب وہاں پر جو ہے جنگ چڑی تھی. یہ ہماری پالیسیاں تھی. ہم اگر اس کی پالیسیوں کو دوبارہ دیکھیں کہاں سے غلطیاں ہوگی. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن غلطیاں کہاں ہوئی اس غلطیوں کا ازالہ کرے، اس غلطیوں کی نشاندہی کرے. یہ اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام لگیں گے اور ہم اپنی ناکامیوں کا، پھر میں یہ پوچھوں گا کہ انٹیلیجنس اداروں پہ ہم کیوں اتنا لگاتے ہیں، ہمیں یہ دہشت گردی پھر کیوں ہوتی ہے؟ آپ تو مجھ سے 1% کی پوچھتے ہیں کہ ہم KP میں دے رہے
लेकिन ये नहीं बताते कि जो अभी तैमूर साहब जगला साहब तफसील से बताएंगे कि जो NFC में हमारे साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी होगी, जो फाटा के अवाम के साथ कमिटमेंट की गई वो कितनी पूरी हुई। बाकी स्पीकर साहब और जगला साहब बात करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर के बनने में रोड़े ना अटकाए, रोए न। ये मुल्क के फ़ायदे में नहीं है, ये सूबे के फ़ायदे में नहीं, ये फाटा के अवाम के फ़ायदे में नहीं है। और वो यूथ जो अपने अब मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमें सियासी स्पेस नहीं देंगे, आप लोगों का अवाम का अदालतों पे एतमाद ख़त्म हो जाए, अवाम का पार्लियामेंट पे इख्तियार है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कहाँ जाएंगे, ये जवान कहाँ जाएंगे। फिर आप तो रास्ता दिखा रहे कि वहाँ जाए, दहशतगर्दों के पास जाए। आप तो रास्ता दिखा रहे कि उन लोगों के पास जाए जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखता, वो पासों के पास जाए जो अदारों से पे यकीन नहीं रखता। मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी कोई एडवेंचर न करे जो सारे पाकिस्तान ने फिर भुगतना होगा। हम हर हद तक जाएंगे और हम अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को ये हक नहीं कि वो हमें बताए कि हमें जो है सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है और कोई दूसरा कबूल है। जो पार्टी को कबूल है वो आपको कबूल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मैंडेट है, हमें वोट मिला है और ये फैसले का हक हमें है। जो आप हमारे काम में इंटरफेरेंस न करें, हम आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। शुक्रिया जी। एक मिनट पूरा कर लें, बाद में सवाल लेंगे।